दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू की वो मौजू ये था कि अगर किसी शोहर को अपनी बीवी पसंद ना हो, नापसंद होने की कई वजूहात हो सकती हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं जो शोहर को पसंद नहीं, या वो बीवी शोहर को पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, वो किसी और से मोहब्बत करता था, माँ बाप ने ज़बरदस्ती ये शादी करवा दी। कोई भी वजह हो तो उसको उस अपनी बीवी के साथ क्या करना चाहिए, क्या मामला करना चाहिए, कुरान पाक के अंदर हमें क्या तालीम दी जाती है, हमें क्या सिखलाया जाता है, ये सारे मौजू पे हमने गुफ्तगू की थी। और कल ही मैंने आपको ये बताया था कि अगर गुजारा मुश्किल नामुमकिन हो जाए, आपको पता चल जाए कि नहीं जी अब हम गुजारा नहीं कर सकते, बीवी को भी पता चल जाए, शोहर को भी पता चल जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें इस्लामी तरीक़े के मुताबिक, जो सही तरीक़ा है, सही उसके मुताबिक हमें अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। आज उसी तरीक़े के ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि वो कैसा सही तरीक़ा है, और ताकि वो जो तरीक़ा है अगर हम उस तरीक़े के मुताबिक अपनी बीवी को छोड़ते हैं तो फिर कल कला अगर हमें पशेमानी हो, पछतावा हो, तो हम अपनी बीवी को वापस भी ला सकते हैं। लेकिन जो तरीक़ा मुल्क पाकिस्तान में आज हम में राइज हो चुका है वो एक ऐसा तरीक़ा है कि अगर उस तरीक़े पे हमने अपनी बीवी को छोड़ा तो फिर याद रखें कि बीवी किसी सूरत भी हमारे पास वापस नहीं आएगी। मैंने कल भी एक बात की, आज फिर कहूँगा कि 99% अगर आपको ये लगता है गुजारा नहीं है और 1% चांस पे आपको ये लगता है कि गुजारा कर लेंगे हम मियाँ बीवी, तो आपने 99% को छोड़ देना है, 1% को पकड़ लेना है, और 1% को हाथ में रख कर ही आपने अपनी बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। क्यों मैं आपको 99% को ख़त्म करके 1% की बात कर रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि तलाक़ ये अल्लाह ताला को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम लगता है, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा। और तलाक़ किसकी महबूब तरीन चीज़ है? ये शैतान इब्लीस की सबसे पसंदीदा चीज़ है। मैं एक जगह वाक़या पढ़ रहा था कि शाम के वक्त इब्लीस और इब्लीस के चेलों की मीटिंग होती है। इब्लीस के चेले सारा दिन के उसको कारगुज़ारी सुनाते हैं कि आज हमने किस इंसान को क्या गुनाह पे लगाया, किसको वालिदैन की नाफरमानी पे लगाया, किसको हमने बीवी को गालियां देने पे लगाया, किसको हमने बीवी को जो है हमने शोहर की नाफरमानी पे लगाया, नमाज से रोकने पे लगाया, रोज़े से रोकने पे, ये सारी कारगुज़ारी सुनाते हैं। शैतान सबकी कारगुज़ारी सुनता है और सुन के उनको शाबाश देता है। फिर उन्हीं चेलों में से एक चेला उठता है और उठ के ये कहता है कि आज मैंने 2 मियाँ बीवी की तलाक़ करवा दी। मियाँ बीवी थे, 2 ख़ानदान थे, मैंने उनके दरमियान जो एक निकाह का रिश्ता था, आज मैंने उस रिश्ते को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। जैसी शैतान ये बात सुनता है, शैतान उससे कहता है स्टेज पे आ जाओ, और उसको स्टेज पे बुला के अपने सारे चेलों से कहता है ये है मेरा असल नाइब, इसने वो काम किया है जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और वो ऐसा क्यों कहता है? वो ऐसा इस वजह से कहता है क्योंकि तलाक़ वो 2 ख़ानदानों को नहीं तोड़ती, वो 2 माशरों को तोड़ती है। अगर 2 ख़ानदानों में निकाह से पहले ही रिश्तेदारी थी तो आप ये चीज़ बखूबी जानते हैं कि तलाक़ के बाद वो 2 ख़ानदान कभी भी नहीं मिलते। हाँ, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे तरीके से अगर हुई हो तो वो मिलते हैं, लेकिन तलाक़ के बाद नहीं मिलते। मेरे पास आज से कुछ वक्त पहले एक मियाँ बीवी आए, मैं अपने दफ़्तर में मौजूद था, तो उन मियाँ बीवी ने मुझे अपना वाक़या सुनाया। उनके पूरे हालात चल रहे थे, ये सारा मामला थे ऐसे। उन्होंने मुझे बताया साफ़ कि हाँ जी मैंने अपनी बीवी को कई दफ़ा गुस्से में आके 3 नहीं 100 दफ़ा तलाक़ें दी हैं, और कह के दी हैं तुझे 100 दफ़ा तलाक़, तुझे 200 दफ़ा तलाक़, तो मेरी तरफ से फ़ारिग है। और एक दफ़ा नहीं कई 100 दफ़ा उसने कहा मैंने ऐसे कहा। हर दफ़ा कह रहा जी मैं फ़तवा ले आता हूँ, एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोग फ़तवा दे देते हैं, मैं दोबारा अपनी बीवी के साथ रहना शुरू कर देता हूँ।
اچھا میں نے اس سے کہا کہ آپ اس کو چھوڑو, آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو, اگر آپ نے معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو معاف نہیں کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, نہ آپ کو نہ آپ کی بیوی کو, دونوں گناہ گار ہو رہے ہو. اس نے آگے سے یہ بات کہی کہ یہ ہماری شادی وٹے سٹے کی ہے, اگر میں بیوی کو چھوڑتا ہوں تو وہاں میری بہن بھی گھر آ جائے گی جس کو ابھی تک طلاق نہیں ہوئی, بس اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ تھی ان کی جہالت. اب کیا وٹے سٹے کی شادیاں گاؤں دیہات کا رواج ہے, وہاں اس رواج کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے مسائل جب طلاق کے آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اس کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا, میں نے اس عورت کو چھوڑا, وہاں میری بہن بھی گھر آ جائے گی, وہ بھی ویلی ہو جائے گی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میں شعور نہیں ہے, علم نہیں ہے, جہالت ہم میں گوٹ کوٹ کے جو ہے نا وہ بھر دی گئی ہے, اور صرف بھر دی نہیں گئی, ہم علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. میں ایک اسلامی ملک کے بارے میں پڑھ رہا تھا, یہ طلاق کے مسائل میں, مجھے نام اس کا بھول گیا. ان کا قانون ہے, مجھے بہت خوبصورت لگا ان کا قانون. ان کا یہ قانون ہے کہ تب تک وہ نکاح فارم ایشو ہی نہیں کرتے, وہ نکاح ہی نہیں لڑکا لڑکی کا ہونے دیتے جب تک لڑکا اور لڑکی نکاح کے, طلاق کے, عدت کے اور رجوع کے, رضاعت کے, ان کے مسائل جو یہ مخصوص اور بنیادی مسائل ہیں یہ نہ سیکھ لیں کہ کل کلاں کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو تم لوگ علم تو جانتے ہو کم از کم کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, پیارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ اکرام کا اس بارے میں قول فعل کیا ہے, یہ ان کو سکھلایا جاتا ہے, ان کو بتلایا جاتا ہے. بہترین عمل ہے اس ملک کا. ہمارے ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہے؟ جہالت ہے. اب جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا دماغ ہے, شارٹ ہوا, میٹر شارٹ ہوا, بیوی کا میٹر شارٹ ہوا, بیوی نے کہا دے مجھے طلاق, شوہر نے کہا جا تجھے دی, طلاق دی, طلاق دی, طلاق دی, فارغ. پھر وہ روتے پیٹتے مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں, جی کوئی حل کر دو, کوئی حل کر دو. کیا حل نکالیں؟ آپ کو حل ہم سے پہلے آنا چاہیے تھا. آپ پہلے ہمارے پاس آتے, آپ پہلے ہم سے سوال کرتے کہ جی یہ مسئلہ ہے, ہم طلاق دینا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں تاکہ ہم طلاق بھی دیں اور اس کا زیادہ گناہ بھی نہ ہو. یاد رکھیں, جو شخص ایک مجلس کے اندر بغیر کچھ دیکھے آگے پیچھے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اور صرف ناراض نہیں ہوتے, گناہ بھی دیتے ہیں, اور شدید گناہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. نکاح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. طلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے, لیکن طلاق اسلام کے اندر ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے گزارا نہیں کر سکتے, طلاق دیں. پھر اس طلاق کو دینے کے اسلام نے کچھ طریقے, کچھ اصول, ضوابط ہمیں سکھلائے ہیں. اگر ہم ان کے مطابق طلاق دیں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ اس طلاق دینے کا فائدہ بھی ہوگا. اب اسی موضوع کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے کہ طلاق اگر آپ نے دینی ہے تو آپ نے اپنی بیویوں کو 3 قسم کی طلاقوں میں سے کوئی ایک طلاق دیتے ہیں. طلاق احسن, طلاق حسن, طلاق مغلظہ, جس کو طلاق بدعت بھی کہتے ہیں, طلاق حرام بھی کہتے ہیں. اگر آپ, پہلی بات یہی, میں بارہا پھر یہی کہوں گا کہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ بیوی کو نہیں چھوڑنا. کوئی راستہ درمیان کا نکال کے آپ نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو لگ جائے کہ نہیں جی اب بس معاملات ہاتھ سے نکل گئے, حدود اللہ کراس ہو گئی ہیں, ہمارا گزارا مشکل ہے, ناممکن ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے سب سے پہلے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلے ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میاں بیوی نے باہم بیٹھ جانا ہے. بیٹھ کے آپ نے اپنے طلاق کے اوپر اس کے فوائد بھی اور نقصان دونوں آپ نے سوچنے ہیں. فائدے یہ ہیں کہ جو ہمارے کشمکش چل رہی ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, پریشانی ہیں, مصیبتیں ہیں, وہ ختم ہو جائے گی. یہی فائدہ ہے جو طلاق لینے کا. دوسرا آپ نے اس کا نقصان سوچنا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں, بچے رل جائیں گے. اگر ان میں لڑکی ہے, لڑکی کی شادی کے وقت ظاہر سی بات ہے طلاق یافتہ ہوگی, اس کے والدین طلاق یافتہ ہوں گے تو ایک داغ لگے گا کہ اس کے تو ماں باپ نہیں رہ سکے تو یہ کیا رہے گی. یہ سارے نقصانات آپ نے سوچنے ہیں. شاید آپ یہ نقصانات سوچیں تو آپ کا ذہن طلاق سے ہٹ جائے اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے ہم ساتھ رہیں گے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز جو آپ نے سوچنی ہے, دوسری چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بڑے گھر والوں کو اکٹھا کرنا ہے,
جو آپ کے گھر کے بڑے ہوں، اور آپ نے اپنی بیوی کے گھر والے یعنی کہ جو آپ کے سسرال ہیں ان کے گھر سے بڑے لوگوں کو بلانا ہے، جن میں عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ان کو اکٹھا بٹھا کے آپ نے اپنا بات ان کو بتانی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے، آپ ہمیں مشورہ دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے محلے کے اندر، شہر کے اندر، آپ نے اپنے ضلع کے اندر جو معتبر عالم دین ہیں، مفتیان اکرام ہیں، آپ نے ان کے پاس جا کے اس کا طریقہ پوچھنا ہے کہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، مجھے صحیح طریقہ بتایا جائے کہ میں اس طریقے پہ اپنی بیوی کو چھوڑوں۔ عدالت نہیں جانا، آپ نے علماء اکرام کے پاس آنا ہے۔ عدالت آپ کو، علماء اکرام آپ سے پیسے نہیں لیں گے، وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ سے پیسے لیں گے کہ ہم یہ کرتے ہیں، یوں کر دیں، یہ کر دو، وہ کر دو، نہیں، علماء اکرام آپ کو فری میں مشورہ دیں گے اور بہترین مشورہ دیں گے۔ میرے پاس خود لوگ آتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، آپ نے ان سے پیسے نہیں لینے، مشورہ عدالت میں جا کے نہیں لینا، علماء کے پاس آ کے لینا ہے۔ یہ چیز کا آپ نے یہ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جب یہ 3 لوگ شاید سمجھائیں آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اگر نہیں بھی سمجھائیں، آپ ان کی بات نہیں بھی مان رہے، تو یہ آپ کو ایک ایسا راستہ بتائیں گے جس کے بعد آپ کو کل اگر پشیمانی شرمندگی ہوتی ہے تو ہم اس عورت کو، بیوی کو واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ اب لانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا طلاق 3 قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے طلاق احسن۔ طلاق احسن کسے کہتے ہیں؟ طلاق احسن کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو طہر کے اندر 1 طلاق دینی ہے، صرف 1 طلاق، لکھ کے دیں 1 طلاق، یا منہ زبانی دیں کہ میں نے آپ کو طلاق دی، بس۔ جب آپ نے لکھ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر آپ نے اس موقع کے اوپر 2 گواہوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ گھر کے بڑے ہوں، ان کو پتہ چلے کہ جی میرے بیٹے نے یا ہماری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، تاکہ ہم اس کے بارے میں مکمل فتویٰ لے سکیں۔ یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ اچھا، طہر کے اندر جب آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو طلاق احسن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طہر میں آپ نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، اس سے جماع نہیں کرنا۔ جب آپ نے اس سے جماع کرنا ہی ہے تو پھر بھائی طلاق کیوں دینی؟ آپ کو اتنی ہی محبت ہے تو اس کو ساتھ رکھو، اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو پھر اس کے قریب نہ جاؤ، اس بیچاری پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم کیسے نہ کرو؟ ظلم اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ قریب جائیں، اس سے جماع کریں، وطی کریں گے، اس وجہ سے اس کو حمل ٹھہر جائے، اور اس حمل ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی عدت جو 3 حیض تھی وہ اب 9 مہینے تک چلی گئی، تو اس لیے ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ مشکل پیدا ہو جائے گی، اور آپ پہ بھی مشکل ہوگی کیونکہ اس کو 9 مہینے کی جو عدت ہوگی وہ آپ کے گھر میں گزارنی پڑے گی۔ اس لیے آپ نے اس طہر میں اس کے ساتھ وطی نہیں کرنی، اس کے قریب نہیں جانا، اور اسی طہر میں آپ نے اس عورت کو 1 طلاق دے دینی ہے۔ جب آپ نے 1 طلاق دی، اس کے بعد طہر کے بعد حیض آئے گا، حیض مکمل ہوگا، پھر طہر آئے گا، طہر کے بعد پھر حیض آئے گا، پھر حیض مکمل ہونے کے بعد طہر، تیسرا حیض آتے کے ساتھ جیسے ختم ہوگا آپ دونوں کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر اسی دوران یعنی کہ عدت مکمل ہونے سے پہلے میاں بیوی کو پریشانی آئی، پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، وہ اپنی حلال دنوں کی حلال ڈیٹ یاد آئی کہ یار کتنی محبت تھی، کتنا اچھا سلوک تھا، ہم نے غلط فیصلہ لیا، ظاہر سی بات ہے جب وہ شوہر کے گھر رہے گی، ایک ہی اس کمرے میں بیوی ہے، دوسرے کمرے میں شوہر ہے، شاید اکیلا الگ رہنے سے ان کو یہ سوچ آ جائے کہ یار ہم نے غلط کیا۔ اگر تو عدت کے دوران وہ یہ چیز سوچے گے دونوں میاں بیوی، تو شوہر کو مکمل اجازت ہے کہ وہ گھر کی بڑوں کی موجودگی میں یا اپنی بیوی کو ڈائریکٹ جا کے صرف یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا۔ جیسے وہ یہ بات کہے گا فوراً رجوع ثابت ہو جائے گا، دونوں پھر میاں بیوی بن جائیں گے۔ لیکن کیونکہ 1 طلاق شوہر دے چکا ہے، اب آئندہ سے یہ صرف 2 طلاقوں کا مالک ہوگا، 3 طلاقوں کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ تیسری یہ دے چکا ہے، 1 یہ دے چکا ہے، اب 2 رہ گئی ہیں۔ یہ تھا طلاق احسن۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ابھی آپ یہ چیز مجھے کہہ رہے ہیں، پہلے بیان میں نے یہ کہا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اور آپ اب تعریف کر رہے ہیں طلاق احسن کی سب سے پسندیدہ، سب سے اچھی طلاق، تو یہ 2 باتیں بڑی مختلف ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، لیکن کیونکہ طلاق اسلام میں جائز ہے، آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں، تو طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا، وہ جو دینے کا طریقہ ہے اس کے اندر احسن اور حسن ہے۔
طلاق حسن نہیں ہے، طریقہ حسن ہے کہ آپ اس طریقے کے اوپر اگر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے تو یار اس طریقے پہ چھوڑو، اس طریقے پر طلاق دو۔ جب آپ اس طریقے پر طلاق دو گے تو آپ کو اس کے اندر سے فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ میں نے تعریف کی طلاق حسن کی۔ اب دوسری ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن کسے کہتے ہیں میں اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ طلاق حسن کسے کہتے ہیں؟ طلاق حسن کہتے ہیں کہ آپ نے طہر کے اندر جس میں وطی نہیں کی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دینی ہے، حیض آئے گا دوسرا طہر آئے گا، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دینی ہے، پھر حیض آئے گا تیسرا طہر آئے گا، پھر آپ نے ایک اور طلاق دے دینی۔ یہ 3 طلاقیں آپ نے دیں گے، پھر اس کو حیض آئے گا، حیض ختم ہوتے کے ساتھ اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ طلاق حسن ہے، اس میں ایک مہینے کا گیپ ڈال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیپ ڈالنے کی وجہ سے شاید آپ کو 1 مہینے بعد خیال آ جائے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ دوبارہ مل جائیں۔ لیکن اگر آپ نے طلاق حسن پہ عمل کرتے ہوئے ہر مہینے بعد ایک کر کے طلاق دے دی تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ پھر آپ کسی بھی موقع پر اپنی بیوی کو واپس نہیں لا سکتے، عدت کے دوران بھی رجوع نہیں کر سکتے، اور عدت کے بعد جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی تب بھی آپ اس کو دوبارہ نکاح کر کے نہیں لا سکتے۔ پہلی صورت جو تھی طلاق حسن والی، اس میں یہ تھا عدت میں رجوع کر لیں، اگر رجوع نہیں کیا بیوی چلی گئی تو سال بعد 2 سال بعد دونوں کو شرمندگی ہوئی، واپس آنا چاہتے تھے تو نئے گواہوں کی موجودگی میں نئے شرعی حق مہر کے ساتھ دوبارہ ان کا نکاح پڑھا کے میاں بیوی بنا سکتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ پہلے 3 طلاقوں کا مالک تھا، اب وہ 2 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ لیکن طلاق حسن کے اندر اگر اس نے ہر مہینے ہر طہر میں ایک طلاق دے دی ہے تو پھر اب وہ بیوی واپس نہیں آ سکتی تب تک جب تک وہ آگے کسی اور سے نکاح نہ کرے، اس کے ساتھ جماع نہ کرے، پھر وہ آدمی طبی موت مر جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر وہ اسی طرح غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس پہ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہ ہو، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے 3 طلاقوں کے مالک کے ساتھ ہی حلال ہو جائے گی۔ یہ تھی طلاق حسن اور طلاق حسن۔ تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ۔ یہ وہ طلاق ہے جو آج ملک پاکستان میں رائج ہو چکی ہے، اسی کے اوپر لوگ طلاق دیتے، نہیں دیکھتے بیوی حالت حیض میں ہے، نہیں دیکھتے بیوی حالت حمل میں ہے، نہیں دیکھتے پوزیشن کیسی ہے، حالت کیسی ہے، وقت کیسا چل رہا ہے، منہ میں آئی تر کر کے طلاق دی کر کے انہوں نے وہ جو بندوق سے ایک دم گولیاں چلا دی۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ طلاق حرام ہے۔ طلاق ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی اور عذاب آپ کے اوپر نازل ہو جائے گا، شدید ناراضگی، اور اس کا نقصان کہ کل آپ پشیمانی ہو، بچوں کو دیکھ کے آپ کو شرمندگی ہو، آپ واپس کسی صورت بھی اپنی بیوی کو نہیں لا سکتے۔ اب یہ دفعہ آپ نے یہ ایک تلوار تھی جو لٹکی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اپنی بیوی کے اوپر گرا دیا، اب یہ نہیں ہٹا سکتے، اب اس کو نکال نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں طلاق مغلظہ ہے، طلاق حرام ہے، طلاق بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ نے اگر دینی ہے تو طلاق حسن سب سے بہترین طلاق حسن ہی ہے، حسن کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ طلاق دینے سے پہلے ہی آپ لوگ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ویسے علیحدہ ہو جائیں، لگ پتہ جائے گا جب علیحدہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ عورت جب اپنے گھر جائے گی، جو آج یہاں بڑکے مار رہی ہے کہ مجھے چھوڑ یہ کر، گھر جائے گی بھائی بھابھی کتنا کا رکھ لیں گے، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال بعد میں تو ان کو پریشانیاں معاملات بنیں گے نا، جو لڑائیاں یا وہاں جو لڑائیاں کرے گی پھر اس کو یہ لڑائیاں اچھی لگیں گی، یار وہاں لڑائیاں تھی کم از کم گھر تو چھت تو تھی۔ اس لیے آپ ویسے ہی 1 آدھ سال کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے علیحدہ ہو جائے، طلاق نہ لیں۔ لیکن اگر آپ نے طلاق لازمی اپنے شوہر سے لینی ہے یا شوہر نے بیوی کو لازمی طلاق دینی ہی دینی ہے، پھر طلاق حسن اس میں سب سے بہترین طلاق ہے۔ طلاق حسن کے علاوہ حسن یا مغلظہ کی طرف نہ جائیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام سے جو ہم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا دل دکھاتے ہیں، بیویاں شوہر کا دل دکھاتی ہیں، اس سے بچائے رکھے۔ جتنے بھی دنیا میں جوڑے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی محبت کو پیدا کرے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی محبت پیدا کرے۔ جب ہماری آپس کی محبتیں صحابہ اکرام کی محبتوں جیسی ہو جائیں گی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی
محبتوں جیسی ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی چلے گی۔ اور جو میاں بیوی اپنی زندگی شریعت پہ، طریقت پہ چلائیں گے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلائیں گے، وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ معاملات خراب تب ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایروں غیروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، ہماری بیویاں خاص طور پہ، کہ جی فلانے کی بیوی ناران کا غان گھومنے گئی ہوئی ہے، فلانے کا شوہر اس کو لے کے آج اس ملک میں گیا ہوا ہے، میرا شوہر لے کے نہیں جاتا، یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو میری بہنیں آپ یہ یاد رکھیں، ہر اچھی چیز کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے، برائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی جاتی۔ ان میاں بیوی کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی، ان کی اچھائی کی ویڈیو ملے گی۔ اسی طرح آپ کے اندر بھی کچھ، آپ کے شوہر کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں۔ آپ پہ جب کوئی برائی ذہن میں آئے، آپ ان کی اچھائیاں سوچ کے ان کو درگزر کریں، معاف کریں۔ اسی طرح شوہروں کو چاہیے کہ اگر بیوی پہ غصہ ہو تو بیوی کی اچھائیاں سوچے، اچھائیاں سوچ کے بیوی کو درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔